जमातों के सरबराहान और कायदीन का वफ्द काबुल से पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। वफ्द पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अफगानिस्तान के सियासी हल पर मुशावरत करेगा। अफगानिस्तान की सियासी जमातों के सरबराहान और कायदीन का वफ्द काबुल से पाकिस्तान पहुंच गया है। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। वफ्द पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अफगानिस्तान के सियासी हल पर 3 दिन तक मुशावरत करेगा। इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत पराचा, क्या अपडेट सामने आ रही है, बताइएगा। देखिए, एक तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है अफगानिस्तान का एक आला सतही वफ्द पहुंचा है जो सियासी कायदीन पर मुश्तमिल है। ये वफ्द यूनुस कानूनी एक्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में आया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान और पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने रिसीव किया इनको। इस वक्त में यूनुस कानूनी के अलावा सलाहुद्दीन रब्बानी मौजूद हैं, वेलोसी जिरगा के स्पीकर रहीमी वो मौजूद है, मीर रहमान रहमानी वो मौजूद हैं। फिर इसमें उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली मौजूद हैं, अहमद वली मसूद मौजूद हैं। ये वफ्द 3 दिन पाकिस्तान में क़याम करेगा और इस वफ्द की पाकिस्तान में एक्सटेंसिव मुलाकातें होंगी, क्योंकि इस वफ्द के साथ जो एक कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ पर एक पुरअमन ट्रांजिशन हो जाए। वहाँ पर अब चूंकि काबुल रह गया है तो काबुल के हवाले से या इसके बाद जो सूरत हाल डिवेल्प होनी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि अफगान अपना फैसला खुद करें, मफाहमत के जरिए फैसला हो, सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इन रहनुमाओं को बुलाना। और ये सारे रहनुमा जो पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं वो नान पश्तून है, यानी वो पठान नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें नान पश्तून हैं उनके ये सरबराहान हैं। उस्ताद मुहक्किक जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये सारे लोग उस्ताद मुहक्किक प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सिक्योरिटी के मुशीर भी हैं। इवन टिल टुडे दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, ये मुशीर का ओहदा बरकरार है इनका। तो ये एक बहुत बड़ी एक सफारती कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से कि अब भी वक्त है, आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर पुरअमन तौर पर मामला हल हों। अफगानिस्तान का जो मामला है वो कम अज कम उस नहज पर ना जाए जिसका पहले से डर रहा है। और अब तक तो वहाँ पर खुदा न खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल नहीं पेश आई। जिन जिन सूबों पर कब्जा किया है तालिबान ने, वो कोई बहुत ज्यादा शदीद लड़ाई या मार कुटाई या कत्लो गारत या खून नहीं बहा। तो काबुल के हवाले से भी ये अहम चीज है। और फिर दूसरा अहम नुक्ता ये है कि बाद में जो सेटअप बनना है वो अबूरी सेटअप बने, वो कोई और प्रेसिडेंट आए या कोई और हेड ऑफ स्टेट आए या उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो इसी काबिल कबूल सियासी हल की तलाश में इस वक्त को पाकिस्तान ने दावत दी है। आज थोड़ा सा जहाज लेट भी हुआ, लेकिन PIA की फ्लाइट जो 520 है उसके जरिए ये लोग अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अभी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एम्बेसडर मंसूर खान और एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने उनका इस्तकबाल किया है। ये बड़ा एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं जो हम आज टेलीविजन की स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि ये वफ्द आया है, उसका इस्तकबाल किया गया है। प्रोफेसर सलाहुद्दीन रब्बानी भी मौजूद हैं जो कि वजीर खारजा भी रहे हैं अफगानिस्तान के। फिर उससे पहले जो हाई पीस काउंसिल थी उसके सरबराह भी थे। और बुरहानुद्दीन रब्बानी जो 90 में सदर थे अफगानिस्तान के, उनके ये बेटे हैं। तो इस तरह से ये नान पश्तून जो वहाँ सियासी जमातें हैं उनके ये सरबराहान हैं। अहमद शाह मसूद के अजीज अहमद वली मसूद भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान पहुंच चुका है। एक बार फिर बताऊं कि 3 दिन ये क़याम करेंगे जहां पर इनकी एक्सटेंसिव मुलाकातें होंगी। पॉसिबल है कि कल ये दफ्तर खारजा में इनके मुज़ाकरात हो जाएं और इस तरह बाकी लेवल पर भी पाकिस्तानी क़यादत के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे। एक कोशिश है
کہ پرامن طور پر افغانستان میں ٹھیک ہے شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. عام خبر ہے کہ طالبان کابل میں داخل ہو گئے ہیں اور سرکاری ملازمین افراتفری میں حکومتی دفاتر سے فرار ہونے لگے ہیں, جبکہ امریکی سفارت خانے میں ہیلی کاپٹر بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. امریکی سفارت خانے کا 50 افراد سے کم عملہ کابل میں موجود ہے. غیر ملکی سفارتکاروں کا انخلا بھی شروع ہو گیا ہے. نیٹو عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یورپی یونین عملے کے کئی ارکان کابل میں نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں, جبکہ برطانیہ, جرمنی, ڈنمارک اور اسپین سمیت یورپی ممالک اپنے متعلقہ سفارت خانوں سے اہلکاروں کو واپس بلانے کا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ کابل سے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. بہت شکریہ آج اس کو وقت دینے کے لیے. حارث صاحب یہ بتائیے گا, صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال مستقل ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے, کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر؟ دوسری جانب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے, لیکن عملی طور پر ہم نہیں دیکھتے کہ اس پر کوئی کردار ادا کر رہا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو اقوام متحدہ کا کردار ہے وہ کتنا غلط ہے, کتنا غیر ذمہ دارانہ ہے, اور جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کو بنایا گیا تھا اس میں وہ ٹوٹل ناکام رہے, کیونکہ یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے. ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. جو امریکہ کہے گا یہ سپر پاور کہیں گے وہ کرتے ہیں. نمبر 2 بات یہ کہ افغانستان کی بہت ہی تیز سچویشن چینج ہو رہی ہے, اور افغان طالبان جو ہے وہ کابل کے گلیوں میں پہنچ چکے ہیں, آؤٹسکرٹس میں آ گئے ہیں, لیکن وہ بہت عقل مندی کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی وہاں پر حملہ نہیں کر رہے. انہوں نے سمپل بات کی ہے کہ جی مذاکرات کریں, اور اشرف غنی کو اسٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے کہا ہے, اور صدارتی محل میں بہت ڈیٹیل بریفنگ چل رہی ہے جس میں افغان طالبان بھی ہیں, افغان حکومت بھی ہے. وہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے کہ کیسے یہ سطح بنایا جائے گا تاکہ ایک انٹرم سسٹم ہو اور اس میں یہ اقتدار منتقل کیا جائے. اور موسٹ لائکلی جو وہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں علی احمد جلالی, یہ ایکچولی امریکہ میں واسطہ رہے ہیں, ان کو شاید کوشش کریں شاید انٹرم سیٹ اپ دے رہے, لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ نے اور اشرف غنی نے مل کے اتنا لیٹ ڈیسیژن کیا ہے, اتنے حالات خراب کیے ہیں کہ میرے خیال میں یہ افغانستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. جس طریقے سے اب یہ ایمرجنسی میں ایویکویشن کر رہے ہیں, اپنے سفارتکاروں کو لے کے جا رہے ہیں, اگر یہ 2 مہینے پہلے کرنٹ پاور بنا لیتے اور اقتداروں کو منتقل کرتے تو میرے خیال میں آج کی سچویشن میں نہ ہوتی. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی پاور اتھارٹیز ہیں اور امریکہ کی جانب سے یا جو کہا جائے گا وہی کیا جائے گا, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بتائے بنا دوسری بار اس نے افغانستان کو اس طرح تنہا چھوڑ دیا ہے اور وہ چلا گیا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے امریکہ کی؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ امریکن جس تیزی سے نکلے ہیں, اگر وہ چاہتے کہ یہاں پر ایک انٹرم براڈ بیس ایسی گورنمنٹ بن جاتی اور اقتدار بہت اچھے طریقے سے منتقل ہوتا تو یہ خون خرابہ ہوتا, نہ افغان طالبان بھی اس پوزیشن میں آتے, اور ساتھ ہی ساتھ حالات خراب اچھے ہو جاتے. جیسے پاکستان اور چائنا, ایران, رشیا سب مل کے کوشش کر رہے تھے, لیکن جس طریقے سے امریکہ کے اس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں پر کیاؤس ہو, کنفیوژن ہو, حالات خراب ہو, مار کٹائی ہو, اتنے حالات افغانستان میں خراب ہوں گے. وہ پاکستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے, ایران کے لیے, چائنا کے لیے بہت ہی خطرناک تھے, کیونکہ یہاں پر را بھی آپریٹ کر رہی ہے, این ڈی ایس بھی ہے, اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان ہے, پھر آئی ایس ایف ہے, سب مل کے انڈینوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف بلوچستان میں استعمال کرتے ہیں تاکہ حقیقت منصوبہ ہمارا ڈیلے ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ایسٹ ترکستان کی ایک اسلامک موومنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں سنجیانگ پروونس چائنا میں جو الگر کے مسلمان ہیں ان کا سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے. تو آئی تھنک لیکن اب جو حالات ہیں افغان جس کے لیے طالبان آ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی, اور طالبان نے پہلے ہی چائنا کو یہ انڈرسٹینڈ کیا دیا ہے کہ ہم بالکل کسی کو بھی اپنے سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے, اور یہی پاکستان کے لیے کچھ آئین ہے. امید کرنی چاہیے کہ اب یہاں پر ایک پیس پروسیس ہوگا, انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی, اور افغان طالبان نے بہت مستقبل سے کام کیا ہے اور وہاں کوئی خرچ کو غلط نہیں کیا, اور امید یہی ہے کہ آئندہ کے حالات شاید اگلے 48 گھنٹے میں دیر ہو جائیں. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. شوکت پراچا, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ نیٹو نے کہا تھا کہ افغانستان میں اس کا مشن جاری رہے گا, تو نیٹو سے طالبان کس طرح مذاکرات کرے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے اب مذاکرات طالبان نہیں کریں گے، اب تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو بھی کریں گے، اور امریکہ نے پہلے ہی مذاکرات کر لیے تھے دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا، تو لہذا اب مشن تو 1 مہینہ پہلے نیٹو نے اپنا باقاعدہ برسل سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہمارا افغان مشن اب ختم ہو گیا، تو اب کس بات پہ نیٹو یا کوئی اور مذاکرات کریں گے؟ گراؤنڈ جو سچویشن ہے، اب گراؤنڈ سچویشن ہی ڈٹرمن کرے گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اسی گراؤنڈ سچویشن کے حوالے سے یہ جو وفد آیا ہے پاکستان میں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نیکسٹ کیا ہوگا۔ ایک براڈ بیسڈ مشاورت پاکستان کے اندر ہوگی۔ پاکستان ظاہر ہے طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، تو جو افغانستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں اب اشرف غنی جا رہا ہے اور امر اللہ صالح بھی جا رہا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں اور یہ مذاکرات کے ذریعے یہ سارا عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو یہی تو پاکستان 20 سال سے کہہ رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ سیاسی حل ہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 سے 2013 تک، تو پاکستان کا یہی میسج ہوتا تھا، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، پاکستان کا یہی میسج ہوتا تھا، اور پاکستان کا آج میسج یہی ہے۔ دنیا اس وقت نہیں مان رہی تھی، پھر جب طالبان کے ساتھ امریکہ کے براہ راست مذاکرات شروع ہوئے 2018 کے بعد، تو پھر وہاں بھی ایک صورتحال میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے کہ امریکہ اب پولیٹیکل سولوشن کے لیے راضی ہو گیا، اور وہی الٹیمیٹلی جو ٹاکس رہے وہ کلمینیٹ ہوئے پچھلے سال دوحہ معاہدے پر۔ تو یہ ایک بالکل نئی سچویشن ہے، نئی سچویشن میں یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور اب تو یہی توقع ہے کہ خدا نخواستہ بغیر بلڈ شیڈ کے، بغیر سول وار کے خطرے کے، بغیر خون بہائے وہ ٹرانزیشن کا عمل مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک افغانستان کے لیے بھی اچھی بات ہے اور خطے کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ جو پوسٹ ٹرانزیشن عمل ہوگا اس میں کیا ہوگا وہ پھر وقت خود ہی بتاتے رہیں گے کہ کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر فاروق حمید ریٹائرڈ نے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آج اس کو وقت دینے کے لیے۔ صبح سے ہم یہ سچویشن کور کر رہے ہیں، افغان پر ہر لمحے کی بدلتی صورتحال بتا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وفد بھی جو ہے وہ پاکستان آ گیا ہے، سربراہان اور قائدین کابل سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، امیج کیا کلیئر آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ آگے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پاکستان کی جو پرسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ جناب اس کا حل جو ہے وہ سیاسی ہے، نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، اور ملٹری سولوشن اس کا حل نہیں ہے، تو اس پوزیشن آج تائید ہو گئی ہے، اور افغان طالبان گروپس کا یہاں پہ آنا یہ وہی اس کی کڑی ہے۔ آج سے 5 ہفتے پہلے جب تاشکند میں اشرف غنی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا جو بدبزگی پیدا ہوئی، جو انہوں نے پھر کینسل کر دیا یہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیجنا، یا اسلام آباد میں آنا تھا، پھر وہ کینسل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی کو پروسیس کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ کسی طرح وہاں پہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ آ جائے، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، پاور شیئرنگ فارمولا ہو، اور افغانستان کا جو آگے کا جو پولیٹیکل روڈ میپ ہے اس کا جو ہے اس کو فائنلائز کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اب پاکستان ری ایمرج ہو گیا ہے اپنی پوزیشن سے ایز دا موسٹ امپورٹنٹ فیسیلیٹیٹر افغان میں، اور میرا خیال ہے اس وقت تمام سپر پاور کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں کہ یہ کام جو ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں، جس کو میں کہوں گا انٹرا افغان ڈائلاگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے یا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اس پروسیس میں اللہ ہم کامیاب ہو۔ اور دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ناکامی ہوئی ہے انڈین لابی کی، انڈین پیرنٹس کی افغانستان میں۔ میرا خیال آج 15 اگست کا وہ بناتے اپنے یوم آزادی، لیکن آپ دیکھیں افغان طالبان نے ان کو کیا تحفہ دیا ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انڈیا کی جو افغان پارٹی ہے دیٹ پارٹی از ناؤ اوور، اور جتنے انڈیا نے اپنے ایک اثر رسوخ پیدا کیا تھا وہاں پہ افغان انٹیلیجنس کو اور باقی اداروں میں، تحریک طالبان، میرا پاکستان کے خلاف جو حملے ہوتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب ایک اس میں ایک بالکل ایک شفٹ آئے گی، ایک چینج آئے گا، نہ کہ وہ کانفیڈنٹس ہوں گے، نہ وہ انڈین وہاں پہ بیٹھ کے ان کو کف کریں گے یہ اینٹی پاکستان ملیٹنٹ گروپس کو، اور نہ میرا خیال افغان سرزمین جو ہے وہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ افغان طالبان یہ اپنے تمام وعدے جو ہیں اپنی پالیسیز کو انفورس کریں گے۔
ٹھیک ہے فاروق حمید صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. شوکت پراچا آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ افغان خواتین کی جانب سے طالبان کے آنے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو طالبان افغان خواتین کا اعتماد کس طرح حاصل کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بار بار جو طالبان نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اب وہ پچھلا دور یا اس میں ہونے والی غلطیاں ہم بحال نہیں کریں گے, دوبارہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے, تو ایک تو بڑی یہ والی انکریجنگ اناؤنسمنٹ ہے ان کی طرف سے. لیکن وہ ٹیسٹ اس وقت ہوگا جب ان کے پاس پاور آ جائے گی, جب یہ مزار شریف, کابل, ہرات, قندوز, فیض آباد, کنڑ والے علاقوں میں جہاں پہلے جو اکثریت ہے نان پشتون کی ہے, نان طالبان کی ہے, وہاں پر کیا پالیسیز اختیار کرتے ہیں. لیکن وہ بار بار جو کہتے رہے کہ ہاں ہم جو ہے وہ والی غلطیاں بحال نہیں کریں گے, مثلا تعلیم کے حوالے سے بھی وہ یہ بات کرتے رہے. پھر کل میں خود ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا, کسی شہر پہ انہوں نے قبضہ کیا تو جو بات چیت کر رہے تھے بیٹھ کے وہاں کے گورنر کے ساتھ, اس میں خواتین بھی شامل تھیں. وہ تو یقیناً نہیں ہوگا جو اب ڈاکٹر اشرف غنی یا حامد کرزئی کے دور میں ہوتا رہا ہے. لیکن بہرحال اگر تھوڑی بہت چینج آتی ہے اور وہ بالکل اس طرح چینج ہوتی ہے کہ وہ پرانی ہارڈ لائن ریجڈ پالیسی اختیار نہیں کرتے, تو پھر تو وہ ویلکم ہوگی. اب دوسرا اہم جو پہلو ہے وہ یہ اقتدار میں آ جائیں, کابل میں بیٹھ جائیں, دنیا کا رد عمل کیا ہوگا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی. افغان آئین بنا ہوا ہے, کیا طالبان افغان آئین کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر اگر یہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان یا اسلامک امارات افغانستان یہ والی باتیں چل رہی ہیں, تو جتنا مسئلہ پہلے تھا وہ مسئلہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے وہی حالات کو اسٹیئر کرتی ہے, اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. اور آج گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ طالبان کابل میں داخل ہو چکے ہیں, نارتھ ویسٹ پہ قبضہ کر چکے ہیں, ساؤتھ اور ایسٹ جو ہے وہ پہلے بھی ان کے تقریباً قبضے میں تھے. تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ اب دنیا اس کو اگر قبول نہیں کرتی, 20 سال میں قبول نہیں کیا, بالآخر طالبان کو تسلیم کرنا پڑا, ان کے ساتھ سیاسی لیول کے مذاکرات کرنا پڑے, تو اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا رد عمل کیا ہوگا. چین روس اگر بڑی طاقت کیا ہوگا یہ دیکھنا لازمی ہے, اور یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ دنیا اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی. افغانستان میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے تھے. شوکت پراچا ہمارے سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے, جس کے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز اور بریگیڈیئر فاروق حمید ریٹائرڈ بھی ہمارے فون لائن پر موجود تھے. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ.